अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूँ शाजिया ज़ीशान और प्रोग्राम में हमारे साथ हैं सईद काजी और समी इब्राहिम। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि हमारे सियासतदान आजकल अपने तुंदो तेज़ बयानात की वजह से एक दूसरे को सियासी झटके लगा रहे हैं और ये सिलसिला ऐसे ही 11 मई तक जारी रहेगा। लेकिन पिछले कुछ अरसे से हमारे यहाँ कुदरती ज़लज़लों के झटके शिद्दत से महसूस किए जाने लगे हैं। कुछ लोग ये ख्याल कर रहे हैं कि शायद ये हमारे अपने अमाल का नतीजा है, लेकिन कुछ लोग इसे साइंसी नज़रिए से देखते हैं, साइंसी तरीके से देखते हैं। लेकिन आज हम अपने प्रोग्राम में माहिरीन से ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजह है इन ज़लज़लों की, क्या हम फॉल्ट लाइन के करीब हैं और हमारे यहाँ अमारात का जो स्ट्रक्चर है क्या ज़लज़लों की शिद्दत बर्दाश्त करने के काबिल है और इसके लिए मौजूद स्ट्रक्चर होना क्या चाहिए। इस पर आज हम बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे कुछ सियासी सूरत हाल की। 3 बड़ी जमातें MQM, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ANP जो दहशतगर्दों के निशाने पर है, आज दहशतगर्दी से तंग इकट्ठी नजर आ रही हैं। क्या ये सिर्फ इस मामले पर इकट्ठी हैं या मुस्तकबिल में इनके दरमियान कोई सीट एडजस्टमेंट भी हो सकती है? और इससे पहले ये तीनों जमातें दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद क्यों नजर नहीं आई और हाँ, एक दूसरे पर इल्जामात लगाती सबको नजर जरूर आती थी। अब सूरत हाल क्या है इनकी सियासी, इस पर आज हम बात करेंगे। इन 2 अहम खबरों पर बात करने से पहले हम खबरें लेंगे अहम आज के दिन की। क्या खबरें हैं समी साहब और कायद साहब से। जी कायद साहब, आपके पास क्या खबरें हैं? शाजी, एक तो मैं फॉलो अप लूँगा कि दुनिया भर में जो कल एहतजाज हुए और ऐसे मुल्कों में भी एहतजाज हुए जहाँ बड़ा अनलाइकली था, इवन स्विट्ज़रलैंड में यौम में मनाया गया, बांग्लादेश में हुआ, तुर्की में जो है बाकायदा पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान एक लड़ाई भी हुई, आंसू गैस फेंकी गई, बहुत सारे लोग गिरफ्तार भी हुए। तो ये क्या मंजर है। और ख़ास तौर पर यूरोप में मैड्रिड में बहुत बड़ा मुजाहरा हुआ, पुर्तगाल में हुआ, ये क्यों है ऐसा, इस पर बात करेंगे। इसके साथ जुड़ी हुई खबर है कि पाकिस्तान में भी जो मज़दूरों की हालत ज़ाहिर है, आज मैं NHA के हवाले से बात करूँगा। एक बहुत बड़ा इदारा, हम सब जानते हैं कि बड़ी प्राइज्ड पोस्टिंग्स होती हैं वहाँ जाने के लिए, समी साहब, बड़ी सिफारिशें चाहिए होती हैं अफसरान को, मगर वहाँ जो वर्कर काम करते हैं, जो ईंट गारे और तारकोल से वो सड़क बनाते हैं, वो कैसे ज़िंदगी बसर करते हैं, उन्हें कितना मुशाहरा मिलता है, उन्हें कितना मुआवजा मिलता है, इस पर बात करेंगे। और फिर एक और ख़बर आज की, शाजिया, सिंध वैक्सीनेशन जो कैंपेन है, वो कह रहे हैं कि इट इज़ ऑन द ब्रिंक ऑफ डिज़ास्टर। इसकी कई वजूहत हैं। क्या वजूहत हैं? 300 बच्चे अब तक जो हैं वो जाँ भाग हो चुके हैं, सैकड़ों और ख़तरे में हैं। इसकी क्या वजह है, इस पर बात करेंगे। जी समी साहब। शाजिया, एक तो प्रोग्राम में अभी आगाज़ से कबल आपने सरबजीत का बयान किया कि वो कोट लखपत जेल में अब वो अल्लाह को प्यारे हो गए। तो मैं आज इस केस पर ज़रा तफसील से बात करूँगा कि ये था क्या, कैसे वो पकड़े गए और क्या कुछ उन्होंने किया, इस हवाले से बात करूँगा। दूसरा, शाजिया, 2 साल होने को आए, आज 2 मई है। आज की रात 2 साल कबल ओसामा बिन लादेन को एबटाबाद में मारा गया। बड़ी तू मैं भी हुई, बड़ी तकरार भी हुई। किसी ने कहा सोवरेनिटी का मसला है, किसी ने कहा कुछ। हमने एक कमीशन बनाया था, एबटाबाद कमीशन। बड़ा ऐलान ये भी हुआ कि बस चंद दिनों में रिपोर्ट आने वाली है। वो रिपोर्ट सबमिट भी हो गई, सरकार के पास पड़ी हुई है। 2 साल हो गए अभी तक वो रिपोर्ट मंजर आम पर नहीं है। किसी को नहीं पता किसने उसको यहाँ पर रखा और कैसे वो बच के इतना क्लोज वहाँ पर वो 5 साल तक रहा एबटाबाद में, जहाँ पे सिर्फ चंद किलोमीटर के फासले पर इतनी बड़ी हमारी मिलिट्री एकेडमी थी। और तीसरी, शाजिया, मैंने खबर कराची से चुनी है। सवात में मलाला को जब गोली लगी तो पूरी दुनिया हिल उठी। उनको लंदन ले जाया गया और बड़ा उनकी वो इलाज हुआ उनका और माशाल्लाह वो बेहतर हैं। लेकिन कराची में एक लड़की है जिसका नाम अतिया है, सवाबी से उसका ताल्लुक़ है, 9 साल की वो बच्ची है। जिस दिन स्कूल में उसको प्राइज़ मिला था, उसी दिन कुछ हमला आवर आए स्कूल में, उन्होंने गोलियां मारी, उसको भी गोली लगी। आज वो चलने से माजूर है। उसके वालिद का ये कहना है कि मेरी बेटी भी तो मलाला है, इसके लिए क्यों कुछ नहीं किसी ने किया। इस पर बात करें। ठीक है, लेकिन प्रोग्राम में आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुल्क में आने वाले ज़लज़लों के झटकों की। कल भी शदीद किस्म के ज़लज़ले के झटके जो है वो महसूस किए गए। समी साहब, कल हम लोग साथ में बैठे थे जब लाहौर में शदीद किस्म के ज़लज़ले, इमारतें बिल्कुल हिलने लगी, हम परेशान हो गए। लेकिन इससे पहले इस तरह का ज़लज़ले के झटके अक्टूबर में, 8 अक्टूबर को महसूस किए गए 2005 में। इन ज़लज़लों की वजह क्या है? माहिरीन हमारे साथ हैं इस वक्त। हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं मोहम्मद नवाज चौधरी, प्रोफेसर एनवायरमेंटल साइंसेज हमारे साथ, और कामना लाशारी भी हमारे साथ होंगे। सबसे पहले मोहम्मद नवाज चौधरी से बात करते हैं। अच्छा, एक आप चौधरी साहब से सवाल करने से पहले, ये जो आपने बात कही ना कि कुछ लोग इसे हमारे अमाल का नतीजा कहते हैं,
وہ کل بھی جب زلزلہ آیا تو ہم 4-5 دوست بیٹھے ہوئے تھے تو ہر کوئی دوسرے کو کوس رہا تھا کہ یار تینوں کیا سی ہے کم نہ کر ایک زلزلہ آ گیا. لوگ مذاق کے پوائنٹ آف ویو سے بھی اس کو دیکھتے ہیں, مذاق نہیں, یہ بڑی سیریس ایشو ہے, ماہرین موجود ہیں. نواز چودھری ہمارے ساتھ. نواز چودھری صاحب, سب سے پہلے تو لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں آخر اگر اس کو سائنسی طریقے سے دیکھا جائے تو ان زلزلوں کے آنے کی, ان جھٹکوں کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ شکریہ. بنیادی طور کے اوپر اگر ہم کرۂ ارض کو دیکھیں تو اس کی 3 تہیں ہیں. ایک اس کا کور ہے جو کہ آئرن اور نکل کا بنا ہوا ہے. اس کے بعد ایک اوپر کی تہ ہے جو 2900 کلومیٹر موٹی ہے, جس میں عام طور کے اوپر جو راکس ہیں ان کا درجہ حرارت بہت زیادہ ہوتا ہے اور وہ کئی جگہ کے اوپر پگھلتی بھی ہے. اس سے اوپر کرسٹ ہے, جو کرسٹ ہے وہ ریجڈ ہے اور جو مانٹل کا اوپر کا حصہ ہے وہ بھی ریجڈ ہے. لیکن زمین کا جو آؤٹر پارٹ ہے اب یہ ایک پیس نہیں ہے, یہ ایک ٹکڑا نہیں ہے, اس کے بہت سے ٹکڑے ہیں اور وہ ٹکڑے ایک دوسرے کی نسبت حرکت کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں. ان کو ہم کہتے ہیں جی پلیٹس. یہ جو لتھوسفیرک پلیٹس ہیں ان کی حرکات کی وجہ سے, ان کے ہلنے یا موومنٹ کی وجہ سے زلزلے آتے ہیں. اس وقت جو زلزلے پاکستان میں آ رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک پلیٹ یا زمین کا ایک متحرک حصہ, اس کو ہم کہتے ہیں جی انڈو پاک پلیٹ, پاک و ہند پلیٹ, اور ایک اس کے اوپر حصہ ہے جو تبت کا حصہ ہے, جو ایشین پلیٹ کا حصہ ہے. جو ہماری انڈو پاک پلیٹ ہے یہ شمال کی طرف حرکت کر رہی ہے 2 سینٹی میٹر 3-5 سینٹی میٹر ہر سال اور تبت کے نیچے جا رہی. انہی 2 پلیٹوں کی ٹکراؤ کی وجہ سے ہمالیہ کا سلسلہ بلند ہوا اور اس وقت ہمالیاز مزید بلند ہو رہے. جب یہ پلیٹس نیچے جاتی ہیں تو زمین میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں اور پہاڑ بنتے ہیں. یہ دراڑوں کے ساتھ جو حرکت ہوتی ہے اس کی وجہ سے زلزلے آتے ہیں. تو کیا ابھی ہم فالٹ لائن کے قریب ہیں؟ بات یہ ہے کہ پاکستان بہت ایکٹیو علاقہ ہے زلزلوں کے لحاظ سے. ہمارے جتنے شمالی علاقے ہیں اور شمال مغربی علاقے ہیں یہاں بہت سی فالٹس ہیں جن کے ساتھ زلزلے آ سکتے ہیں. اچھا ریاض صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو کرسٹ آپ نے کہا جو ریجڈ کرسٹ ہے اس کا تناسب کیا ہے؟ میں یہ پڑھ رہا تھا, یہ درست ہے یا صحیح, آپ صحیح بتا سکتے ہیں کہ جتنا سیب کا چھلکا ہے کرسٹ کی نسبت اس سے ہے اور نیچے جو ہے وہ باقی سارا سیال ہے, یہ کیا درست ہے؟ آپ نے بالکل ٹھیک پڑھا. یہ جو ہے یہ صرف آن دی ایوریج 35 کلومیٹر تھک ہے, اس کے نیچے مانٹل ہے, اور یہ 100 یا 120 کلومیٹر تھک حصہ جو ہے ریجڈ ہے اور باقی نیچے پلاسٹک ہے. یہ جو اوپر کا حصہ ہے یہ کئی حصوں میں تقسیم ہے اور وہ حصے حرکت کرتے رہتے ہیں, ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں, جس کی وجہ سے زلزلے آتے ہیں. اچھا یہ بالکل یہ ٹھیک. آپ بتائیے کہ جدید دنیا میں جاپان نے تو اپنی بلڈنگز بنا لی جو تھوڑی سوئنگ کرتی ہیں اور ایک خاص ریکٹر سکیل پہ زلزلے کو سہ جاتی ہیں. انسان نے, سائنس نے اب تک کیا اس سے بچاؤ کی چیزیں ایجاد کر رکھی ہیں جو ہم کر سکتے ہیں؟ آپ نے خود ہی بتا دیا ہے جی, ہمیں ایک زوننگ کرنی چاہیے اور جن علاقوں میں زیادہ زلزلے آتے ہیں ان علاقوں میں بلڈنگ ڈیزائن تبدیل کرنا چاہیے. ایکچولی اس کے بارے میں بنیادی کام ہو چکا ہے, اب اس کے اوپر عمل درآمد کا مسئلہ ہے کہ جو علاقے زلزلہ پرون ہیں, جہاں زیادہ زلزلے آتے ہیں, جیسے جاپان نے کیا, ہم اپنا ڈیزائن بنا سکتے ہیں ایسی بلڈنگز کا کہ اگر زلزلے آئے بھی تو کم سے کم جانی نقصان. اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ کیلیفورنیا میں جب اتنا ہی آتا ہے زلزلہ, لکڑی کے وہ مکان بناتے ہیں, یہاں پہ آیا اتنا زلزلہ تو 80,000 لوگ مارے گئے, وہاں پہ 2-4-5 بندے مرتے ہیں. تو کیا یہ ڈیزائن بدلا جا سکتا ہے؟ اسکائی اسکریپر سے نکل کے اگر ہم فلیٹ کریں, ہاریزنٹل کریں تو بچاؤ ہو سکتا ہے انسانوں کا؟ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں جی, بالکل بچاؤ ہو سکتا ہے. بلڈنگ کوڈ بنائیں, اسکائی اسکریپر بھی بنا لیں, لیکن اگر بنانا چاہتے ہیں تو اس کے بعد اس کے لیے جیسے جاپان میں ہے مکمل طور کے اوپر ہائیڈرولک سسٹم نیچے ہوتا ہے, عمارتیں سوئنگ کرتی ہیں, گرتی نہیں ہے, ٹوٹتی نہیں ہے. بہت شکریہ محمد نواز چودھری صاحب. ابھی پروگرام میں وقت ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ڈاکٹر سہیل قریشی بھی ہمارے ساتھ لائن پر ہوں گے, ان سے بھی اسی معاملے پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد.
ब्रेक के बाद खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं मुल्क में आने वाले ज़लज़लों के झटकों की। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर सुहेल कुरैशी भी लाइन पर मौजूद है और कामरान लाशारी डीजी वॉल स्ट्रीट अथॉरिटी ये भी हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। डॉक्टर सुहेल कुरैशी से बात करते हैं। सुहेल साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, माहिरीन जो है वो अक्सर मामलात पर पेशन गोइयाँ करते रहते हैं मुख्तलिफ मामलात पर। क्या ज़लज़लों के मामलात पर पेशन गोई वक्त से पहले हो सकती है? किस हद तक मुमकिन है इस हवाले से पेश गोई करना? और ख़ास तौर पर एक मिथ बनी हुई है कि परिंदों को इस हवाले से पहले पता चल जाता है और वो वक्त आने से पहले ही उड़ना शुरू कर देते हैं। ये एक मिथ है, कितनी हकीकत है इसमें और पेशन गोई किस हद तक मुमकिन है? जी, प्रेडिक्शन, आज को एक प्रेडिक्शन पे काफी काम हो रहा है और हो भी चुका है। पाकिस्तान क्योंकि कोई 55-60% एरिया जो है वो मेजर फॉल्ट्स जो है ना इसमें से गुजर रही हैं, और नॉर्थ में, नॉर्थ वेस्ट में और साउथ वेस्ट में सिर्फ पंजाब और सिंध का कुछ एरिया है जिसमें कि मेजर फॉल्ट सरफेस पे नजर नहीं आती लेकिन हिडन फॉल्ट्स हो सकती हैं। प्रेडिक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर डीप साइस्मिक रे आप एम्बेड कर दें तो प्रिजोमेट्रिक लेवल से प्रेडिक्शन पॉसिबल है, और उसमें कुछ एरियाज हैं जाके सीस्मिक रे पाकिस्तान में भी लगा हुआ है, जिसमें तरबेला डैम है, मंगला डैम है, और उन अरेज से लाइक तरबेला में कुछ अर्थक्वेक्स हैं जो कि लेवल राइज ऑफ वाटर लेवल से उनको कुछ दिन पहले ये पता चल सकता है कि अभी फॉल्ट मूवमेंट स्टार्ट हो गई है। अच्छा, तो उस जगह पे अर्थक्वेक आने के चांसेस हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि जैसे आपने कहा कि समझा ये जाता है कि पंजाब का हिस्सा जो है वो कुछ ज़्यादा फॉल्ट लाइन पर नहीं है, लेकिन गुज़श्ता चंद माह से हम देख रहे हैं और चंद हफ्तों में, चंद दिनों में हमने देखा कि लाहौर में बड़े बड़े झटके आए हैं। तो लाहौर भी फॉल्ट लाइन के नज़दीक है, यहाँ पर भी कोई वाक़या इस तरह का मुमकिन है? जी, पॉसिबल है, क्योंकि हाफिजाबाद के करीब कोई हिडन फॉल्ट एग्जिस्ट करती है। अर्ली 1900 में एक अर्थक्वेक आया था जिसमें लाहौर की 2 से 3 स्टोरी जो बिल्डिंग्स थी उनकी टॉप स्टोरी गायब हो गई थी। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मेजर शेकिंग हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। कामरान साहब भी हमारे साथ हैं। जी शाजिया जी, कामरान लाशारी साहब, ये सवाल किया जाता है कि जो हमारी बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर है वो इस काबिल नहीं है कि अगर जलजले इस तरह से आए तो इसको बर्दाश्त कर सके। बाहर के ममालिक में इस बात का खास ख्याल रखा जाता है, इस तरह से बिल्डिंग्स को डिजाइन किया जाता है कि जलजले जब आए तो नुकसान कम से कम हो। हमारे यहाँ ये स्ट्रक्चर क्यों नहीं है, और अगर होना चाहिए तो कैसे होना चाहिए? देखिए, ये कोई बिल्कुल दुरुस्त बात नहीं है कि हमारे यहाँ कोई ऐसा इंतजाम या निज़ाम नहीं है कि हम स्ट्रक्चर को नहीं देखते। इसमें इम्प्रूवमेंट्स की बहरहाल गुंजाइश है और रहेगी, लेकिन मैं आपको मिसाल देता हूँ कि जब मैं CDA में था चेयरमैन, तो उसी ज़माने में जब ये मरगला टावर्स का इस्लामाबाद में नुकसान हुआ, तो उसके बाद हमने एक बहुत बड़े लेवल पर पूरे मुल्क की एक बॉडी एक्सपर्ट्स की बनाई, जिसमें काउंसिल ऑफ आर्किटेक्ट्स, काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स, ये सारों जमा हुए, और फिर इस चीज पर जायजा लिया गया कि हमारे एग्जिस्टिंग बिल्डिंग कोड्स क्या हैं और क्या होने चाहिए। तो उस वक्त ये मरतब हुए, और इस्लामाबाद जो कि एक फॉल्ट लाइन पर कहा जाता है बना हुआ है, उसको जोन 2, ये जोन 1 और जोन 4 तक इसके बिल्डिंग कोड्स और स्ट्रेंथ होती हैं जिनके हवाले से इसकी कैटेगराइजेशन की जाती है। तो जोन 2B से इसको 3 में किया गया फिर इस्लामाबाद को, यानी सरिया कितना डलेगा, सीमेंट और ये चीज़ों का मिक्सचर कैसा होगा, ये सारी मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें हैं। तो ये अगर बहुत ज़्यादा आप जोन बढ़ा दें, उससे अनफीजिबल भी हो जाती हैं, यानी कंस्ट्रक्शन इतनी महंगी हो जाएगी कि फिर कंस्ट्रक्शन होनी बंद हो जाएगी। अच्छा लाशारी साहब, ये फरमाइए, आप अभी कह रहे हैं कि हम बड़ा ख्याल रखते हैं, ये जो कश्मीर का 2005 में ज़लज़ला आया, सबसे पहले सरकारी इमारतें गिर गई थी, कॉलेजेस, स्कूल देर तक बच्चियों की आहें आती रहीं, और ये आप समझते हैं, और जिस तरह आपने आखिरी फिक्रा बोला कि कास्ट ऑफ जो उनको तामीर करने की कास्ट बढ़ जाती है, क्या मौजूदा निज़ाम में जिसमें हम अपनी बिल्डिंग से नीचे पार्किंग तो बना नहीं सकते, तो क्या ऐसी बिल्डिंग्स बना सकते हैं कि जो जलजलों से महफूज रहें? देखिए, सब कुछ मुमकिन है, अभी भी ये तो नहीं है कि एक अगर 7.6 रिक्टर स्केल पर जलजला आए और वो फॉल्ट लाइन के करीब आए तो फिर कुछ नुकसान दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, टर्की, इंडोनेशिया, दुनिया के बड़े बड़े जो हमसे ज्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, वहाँ भी नुकसान टोटली आप उनको मिनिमाइज
مینیمائز کرنا بہت ضروری ہے. یہی کہہ رہا ہوں کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس دوبارہ اس طرح کی ایک کمیٹی کو مقررہ کر وہ لاہور کو جائزہ لے اس کو انٹروڈیوس کرے اور پھر ہمارے جب مسئلہ امپلیمنٹیشن کا چیزیں پلاننگ میں آ جاتی ہیں لیکن نیکسٹ اسٹیج امپلیمنٹیشن رولز اتنے اسٹرکٹ ہوں. اچھا میں لاشاری صاحب میں آپ کو یہاں پر ایک صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کاسٹ کی آپ نے بات کی, جیو ہیزرڈز ایک انٹرنیشنل کمپنی ہے, اس کے مطابق اگر آپ ارتھ کوئک کو روکنے کے لیے بلڈنگ بناتے ہیں تو جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے وہ صرف 4% بڑھتی ہے, کوئی بہت زیادہ نہیں بڑھتی. اور پھر ایک فرق انہوں نے بتایا کہ جب 1980s میں زلزلہ آیا سین فرانسسکو میں 7 وہ ریکٹر سکیل پر اس کی شدت تھی تو صرف 63 آدمی وہاں پر مرے, جبکہ ہیٹی میں جب اسی شدت کا زلزلہ آیا تو وہاں پر 2 لاکھ اموات ہوئیں. تو یہ صرف 4% کاسٹ سے ہم کتنی زندگیاں بچا سکتے ہیں؟ یہ کوئی بہت زیادہ کاسٹ ہے کنسٹرکشن کی؟ نہیں دیکھیے, اب یہ تو اگر ایموشنلی بات کریں گے تو ایک شخص کی زندگی بھی جو ہے وہ جتنی بھی کاسٹ ہو اس سے زیادہ قیمتی ہے, لیکن اس کو ایک بڑے پراپرلی بیٹھ کر میں نے یہی کہا کہ ایکسپرٹس کو میری سجیشن یہ ہے کہ چونکہ یہ چیزیں اب رونما ہو رہی ہیں اور آپ نے اسی لیے پروگرام کیا ہے تو ایٹ دی گورنمنٹ لیول دیر شوڈ بی اے باڈی, اے کمیٹی جو ان ساری چیزوں کا جائزہ لے, جو کنسٹرکشن کے کرنے کو بھی کم نہ ہو لیکن ایٹ دا سیم ٹائم سیفٹی میئرز اس میں جیولوجسٹ بیٹھے ہیں, اس میں آرکیٹیکٹس, انجینئرز, ایکسپرٹس, اور وہ ایک ایسی چیز بناتا جو ہمارے جی ایسی بلڈنگز ڈیزائن کی جائیں جس سے جو سیفٹی. بہت شکریہ. اس میں میں ایک بات اضافہ کر دوں, آپ کو یاد ہے کچھ عرصہ پہلے شہباز شریف صاحب نے کچھ ایک کیا تھا کہ بلڈنگ جو انلیگل بنی ہیں ان کی جو ہے وہ گرانا بھی شروع کر دی ہے. بھائی معاملہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہے سی ڈی اے سے کیسے آپ نے اجازت لینی ہے, آپ کئی منزلہ اوپر جو ہے انلیگل بنا لیتے ہیں. اس کے بعد جس طریقے سے یہ سیکٹر ہاؤسنگ کا ٹوٹل سیکٹر جو ہے اس وقت اگر آپ دیکھیں تو وہ کیا ہے کہ ایک ان پلانڈ, مثال کے طور پہ اس کو اس بات سے بھی جوڑ کے دیکھ رہے ہیں کہ کراچی میں وہ لا انفورسمنٹ کہتی ہے جی یہ جو کنسٹرکشن ہو رہی ہے جس طریقے سے ہو رہی ہے ان ریگولیٹڈ, ہم لا اینڈ آرڈر کو بھی کنٹرول نہیں کر سکتے تو زلزلوں کو ہم کیسے کنٹرول کر لیں گے. تو اس میں اور پھر یہ بھی بات دیکھ لیں کہ اگر آپ جس طرح کل ہم نے سٹوری کی کہ صاف پانی کا گلاس آپ 70% لوگوں کو نہیں دیتے, تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایگزسٹنگ سٹرکچر سے بلڈنگ بنانے کا یہ جو ٹھیکیداری کا نظام ہے جس کے تحت ہم بلڈنگز بناتے ہیں جس میں پروفٹ از دی سول موٹیو اور انسان کی زندگی کی کوئی اوقات نہیں ہے, اور پھر جس طریقے سے ہم یہ قبضہ مافیا دیکھتے ہیں, لینڈ جو ہے اٹس اے سورس آف بیسیکلی. کراچی میں کیا ہے لینڈ پہ قبضے کا, پھر اس پہ اوپر وہ قبضہ تو ہم روک نہیں سکتے, تو یہ کیسے بنائیں گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں اور اس کو آپ پرائیویٹ سیکٹر میں شاید نہیں بنا سکتے. اچھا اس میں جو ہے نا شازیہ, پاکستان کو 19 زونز میں انہوں نے ڈسٹریبیوٹ کیا ہوا ہے, جن میں جو 7 زون ہیں وہ ایسے زون ہیں جو خطرناک ہیں, جہاں پر ارتھ کوئک آ سکتا ہے, فالٹ لائنز کے نزدیک ہیں, اور اس میں پاکستان کے بڑے بڑے شہر ہیں. میں وہ رپورٹ دیکھ رہا تھا, اس میں کراچی ہے, پشاور ہے, ایبٹ آباد ہے, کوئٹہ ہے, گلگت ہے. یہ تو ایسے علاقے ہیں جہاں پر زلزلہ آ سکتا ہے اور یہ فالٹ لائن کے نزدیک ہیں, زیادہ دور نہیں, کیونکہ کراچی بلوچستان کے نزدیک پڑتا ہے اور وہ اس فالٹ لائن کے نزدیک ہے. اب یہ انہوں نے ڈاکٹر سہیل صاحب نے بتایا کہ لاہور جو ہے یہ حافظ آباد کے نزدیک ایک فالٹ لائن ہے, اس میں ہے, اور یہ ایک زلزلہ یہاں پر آیا تھا جس سے 2-3 منزلہ جو بلڈنگز ہیں وہ گر گئی تھیں, اور جو رپورٹڈ ہیں اس میں اس وقت 1000 آدمی وہ ہلاک ہوئے تھے. یہ سپٹمبر 1927 میں یہ غالباً زلزلہ آیا تھا. تو اچھا اب یہ ہم بیسیکلی جو دوسری بات ہے کہ کنسٹرکشن کی کاسٹ میں نے عرض کیا وہ بھی زیادہ نہیں ہوتی, لیکن ایک ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے. مثلا ہمارے ہاں لوگ عام طور پہ گھر بناتے ہیں چھوٹے چھوٹے, تو وہ بازار سے وہاں سے راج کو پکڑا, مستری کو پکڑا, مزدور کو پکڑا, وہ ٹرینڈ نہیں ہوتے اور 2 منزلہ گھر بنا لی. اس میں بڑی ضرورت یہ ہوتی ہے کہ جو آدمی ٹرینڈ ہو, جو اسی لیے پوری دنیا میں جو کانٹریکٹرز ہیں جو کنسٹرکشن کا کام کرتے ہیں ان کو پروفیشنل ایگزامز پاس کرنے پڑتے ہیں, اور سٹی گورنمنٹ ان کو لائسنس دیتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی انشورنس بھی کروائی جاتی ہے, لائبلٹی انشورنس, کہ کہیں کوئی گھر گرنے سے کوئی نقصان ہو تو وہ جس کا گھر ہے وہ اس کو تھوڑا بہت کمپنسیٹ کیا جائے. ایک یعنی اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم ہے. تو ہمارے ہاں مزدوروں کی ٹریننگ نہیں ہے, اس میں صرف 4% کاسٹ میں فرق پڑتا ہے, صرف ایک
پلاننگ کی ضرورت ہے، اور وہ جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے کیونکہ اس کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے. ویسے قاضی صاحب نے صحیح کہا، پوری دنیا میں جو سب سے زیادہ جو کرپشن ہے وہ کنسٹرکشن کی انڈسٹری میں کہتے ہیں وہ ہے، تو اس کو روکنا کوئی اتنا آسان کام نہیں. لیکن یہ ارباب اختیار کے ذمے اصل کام یہ ہے کہ یہ جو اب زلزلے آ رہے ہیں، زیادہ جولٹس آ رہے ہیں، یہ جو سٹرکچر ہے اگر صرف 4 میگنیچیوڈ یعنی اگر اس کا ریکٹر سکیل پر اس کی سٹرینتھ صرف 4 ہو، اگر وہ ارتھ کو ایک فالٹ لائن کے نزدیک آ گیا تو جیو ہیزرڈ سے بتایا صرف لاہور میں کم از کم 12-15 ہزار آدمی مر جائیں گے صرف 4 پوائنٹ پہ اگر اس کی سٹرینتھ کے نزدیک ہو. اچھا ہمارے جو آ رہے ہیں زلزلے جو آ رہے ہیں نزدیک میں ہندو کش ماؤنٹینز میں، وہ تو 5 پوائنٹ 6 پوائنٹ ان کی جو اس سے زیادہ شدت ہے. تو خدا نہ خواستہ اگر اس شدت کا زلزلہ آیا تو یہ پورا شہر ملیا میٹ ہو سکتا ہے. لیکن یہ سمیع صاحب نے تو یہ بات کہہ دی اور ہمیں خوفزدہ بھی کر دیا، ہم پہلے ہی بہت خوفزدہ ہیں. مگر مجھے یہ بتائیں کہ یہ کیا وہ سسٹم ہوگا جو ان آبادیوں کو ان انتہائی ان سیف بلڈنگز اور ان محلوں سے نکال کے باہر لے جائے؟ کوئی کنسٹرکشن کا ایک گورنمنٹ پلان بنائے. دیکھیں نا، گورنمنٹ ایک پلان بنائے. یہاں باہر کتنی زمین پڑی ہوئی ہے کہ وہاں جا کے ہم آباد کر دیں، اس کو ہم ایک میوزیم ہی بنا دیں جس میں ہم 5000 سال سے رہ رہے ہیں، 4000 سال پرانا شہر ہے اور ابھی ہمارا موڈ آف لائف اور زندگی وہ. تو اس سے ہم کیسے نکل پائیں گے؟ نکل سکتے ہیں ہم منصوبہ بندی کے ذریعے نکل سکتے ہیں، ہم ریڈیکلی سسٹم کو چینج کر کے نکل سکتے ہیں، ہم تقریریں کر کے نہیں نکل سکتے، ہم جو ہے خطرات سے لوگوں کو آگاہ کر کے نہیں نکل سکتے. We need to do practical steps. بیسک جی کالر ہے آپ کے. ہاں حافظ آباد سے طارق. ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بولیے. یہ جو آپ زلزلے کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اعمال جو ہوتے ہیں وہ انسان کے، اس کے ذریعے زلزلے آتے ہیں جی. تو یہ انسان کے اعمال نہیں ہوتے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک مرتبہ زلزلہ آیا تو انہوں نے اپنا ساسا اٹھایا اور زمین کے اوپر مارا. کیا کہا کہ زمین میں نے انصاف نہیں کیا، تو زمین ساکن ہو گئی. تو یہ حکمرانوں کے اعمال ہوتے ہیں جب جو نا انصافیاں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ طارق آپ کا. یہ سوچ ہمارے یہاں بالکل یہ تو آپ نے کہا کہ دیکھیں یقیناً جو انسان کے جو اعمال ہیں دونوں طرف سے اعمال ہوتے ہیں. اعمال اس طرح سے ہوتے ہیں کہ آپ ہاؤسنگ کے سیکٹر کو کرپشن کا سب سے بڑا ذریعہ بنا دیں، ٹھیک ہے نا. وہ ایک بالکل بات ان کی دونوں سائنٹیفکلی بھی ٹھیک ہے اور عقیدے کے اعتبار سے بھی وہ درست ہے. کہ بات یہ ہے کہ آپ کیسے چلا رہے ہیں ایک چیز کو. آپ جب ایک چیز کی بنیاد رکھتے ہیں تو اس میں نہیں دیکھیں گے کہ اس میں لوگ محفوظ رہ سکیں گے یا نہیں. تو پھر کیا، اگر تو آپ ہاؤسنگ سوسائٹی والے کا منافع دیکھ رہے ہوں گے، اپنی دیہڑی دیکھ رہے ہوں گے، تو پھر ظاہر ہے پہلے اچھا اس میں ایک جاپان نے اس میں بڑی ریسرچ کی ہے کیونکہ جاپانی آئی لینڈ جو ہے وہ ہمیشہ ارتھ کو ایک وہ بھی فالٹ لائن کے بڑا نزدیک ہیں. اب جو وہ بلڈنگ ابھی تک وہ بنا پائے ہیں اس میں اگر 6.7 اس کی ریکٹر سکیل پر اگر شدت ہو تو وہ جو ہے نا، اور زلزلہ وہ 1 منٹ تک رہے تو وہ گھر نہیں گر سکتے زلزلے میں. ایک انہوں نے بنایا. اس میں صرف تھوڑا سا سریا زیادہ ڈالنا پڑتا ہے. سریا زیادہ ڈالنا ہوگا اگر آپ ڈالیں کنسٹرکشن میں تو اس میں وہ 4% ہے صرف. پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ بہت زیادہ کاسٹ نہیں ہے، صرف پلاننگ کی کمی ہے ہمارے ہاں. اگر وہ ہو جائے تو بالکل اسے منصوبہ بندی اور پراپر ایک اسٹرانگ پلاننگ کی ضرورت ہے زلزلوں سے بچاؤ کے لیے. پروگرام میں بھی وقت ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد واپس آئیں گے، کچھ مزید خبروں پر بات کریں گے. بریک کے بعد خوش آمدید اور بات کرتے ہیں 3 بڑی جماعتوں ایم کیو ایم، پاکستان پیپلز پارٹی اور اے این پی کی، جو کہ آج کل دہشت گردوں کے نشانے پر ہے. اور یہ تینوں جماعتیں دہشت گردی کے خلاف آج کل متحد نظر آ رہی ہیں، اکٹھے پریس کانفرنس کرتے نظر آ رہے ہیں ان تینوں جماعتوں کے جو لیڈران ہیں. لیکن کیا مستقبل میں ان تینوں جماعتوں کے درمیان کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی ہو سکتی ہے؟ ایسے کوئی اشارے، ایسے کوئی اندیے دیے گئے ہیں؟ بات کریں گے ہمارے نمائندے لیاقت رانا ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہے. لیاقت، تینوں جماعتیں ابھی تو بظاہر اکٹھی نظر آ رہی ہیں، کیا ان تینوں جماعتوں کی طرف سے ایسے کوئی اشارے دیکھنے کو ملے کہ ان تینوں کے درمیان کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی ہو سکتی ہے مستقبل میں؟
دیکھیں شازیہ، ایم کیو ایم کا جہاں تک تعلق ہے تو کراچی کے حوالے سے سب سے زیادہ ووٹ بینک رکھتی ہے، اور آج تک اگر ایم کیو ایم کی آپ ہسٹری دیکھیں کراچی کے حوالے سے تو انہوں نے آج تک کسی سیاسی جماعت سے کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کی، کیونکہ ان کا واضح موقف ہے کہ انہیں اس سلسلے میں کسی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ممکنات میں شامل ہے، چونکہ یہ سیاسی جماعتیں پہلے بھی 5 سال اکٹھی رہی ہیں، اب دوبارہ دہشت گردی کے خلاف اکٹھی ہوئی تو ممکن ہے کہ کوئی اس طرح سلسلہ ہو، لیکن اگر ایسا ہوا تو اس میں زیادہ تر پاکستان پیپلز پارٹی اور جو اے این پی ہے وہی اپنے امیدواروں کو ایم کیو ایم کے امیدواروں کے حق میں وڈرا کریں گے۔ صرف 2 یا 3 سیٹیں ایسی ہیں جہاں پیپلز پارٹی کو فائدہ پہنچ سکتا ہے، وہاں ایم کیو ایم جو پیپلز پارٹی کی سپورٹ کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ابھی تک ایسے نہ تو کوئی کسی سیاسی جماعت کی طرف سے اس طرح کی کوئی بات سامنے آئی ہے، نہ ہی اس کا کوئی امکان نظر آ رہا ہے۔ جی اچھا، یہ آپ نے کہا کہ 2-3 نشستیں اس سے ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی کو فائدہ ہو جائے، تو نقصان کس کو ہوگا؟ دیکھیں این اے 239 میں پاکستان پیپلز پارٹی نے لاسٹ الیکشن میں بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کی تھی۔ عبد القادر پٹیل جو کہ کراچی ڈویژن کے صدر ہیں پیپلز پارٹی کے، انہوں نے کامیابی حاصل کی تھی، وہ ابھی بھی یہاں امیدوار ہیں اور ان کی پوزیشن بھی اچھی ہے۔ اگر کوئی ایسا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا سلسلہ ہوتا ہے تو اس حلقے میں توقع ہے کہ ایم کیو ایم پیپلز پارٹی کی سپورٹ کرے، جبکہ این اے 250 میں جہاں بہت ٹف مقابلہ نظر آ رہا ہے، نعمت اللہ خان سابق میئر کراچی جماعت اسلامی کے امیدوار ہیں اور 10 جماعتی اتحاد بھی ان کو سپورٹ کر رہا ہے، جبکہ سابق ایم این اے 250 سے متحدہ قومی موومنٹ کی خوشبخت شجاعت ان کے مقابلے پہ ہے اور بڑی مضبوط کینڈیڈیٹ ہے۔ وہاں یہ تو ٹھیک ہے، آپ کراچی کی بات کر رہے ہیں، میں نواب شاہ، میرپور خاص، وہاں پر بھی ایم کیو ایم کے خاصے بڑا ووٹ بینک موجود ہے، تو وہاں پر کچھ اندازہ ہے آپ کو کچھ فائدہ پہنچ سکتا ہے کسی دوسری جماعت کو سیٹ ایڈجسٹمنٹ سے؟ دیکھیں جہاں تک انٹیریئر سندھ کا تعلق ہے تو دیکھیں نواب شاہ میں اچھے خاصے تعداد میں ایم کیو ایم کے ووٹ ہیں، اور اس دفعہ یہ توقع کی جا رہی ہے کہ ایم کیو ایم شاید نواب شاہ سے ایک صوبائی اسمبلی کی سیٹ بھی حاصل کر سکے، جبکہ سکھر میں وہ پہلے بھی تو ان کے ایم پی رہ چکے ہیں اور اس بار بھی توقع ہے، لیکن ابھی تک کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات چیت کہیں ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ متحدہ نے کل حیدرآباد میں ایک بڑا جلسہ کیا ہے اور توقع ہے کہ حیدرآباد، نواب شاہ اور سکھر میں وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے ذریعے کوشش کرے گی کہ پیپلز پارٹی کے کچھ جن حلقوں میں صوبائی حلقوں میں ان کی حیثیت مضبوط ہے وہاں کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو جائے تو ان کو متحدہ کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ ادروائز اگر دیکھا جائے تو کراچی حیدرآباد میں متحدہ کسی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کرے گی، کیونکہ ان کی سیٹیں ان کے خیال میں بہت مضبوط، ان کے کینڈیڈیٹ ہیں وہ بہت پکی سیٹیں ہیں اور ان کا ووٹ بینک بہت مضبوط ہے جو کسی طرف بھی نہیں جھک سکتا۔ اچھا، میں اس میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، بہت اچھی بات ہے، یہ تینوں دہشت گردی کے خلاف متحد ہو گئے۔ ابھی کل کی بات ہے، اے این پی کہہ رہی تھی ایم کیو ایم دہشت گردی کر رہی ہے، ایم کیو ایم کہہ رہی تھی جو جی پی لیاری امن کمیٹی ہے یا پیپلز پارٹی دہشت گردی کر رہی ہے، تو یہ ایک دم سے دہشت، کیا اس وقت کوئی غلط فہمی کا شکار تھے یا آپ ان کو اطلاع ہوئی ہے؟ تو یہ اصل میں ہوا یہ ہے کہ یہ جو طالبان فیکٹر ان ہوئے ہیں تو انہوں نے جو مقامی دہشت گردی تھی اس کو تھوڑا سا پسپا کر دیا ہے، جو ہے اے این پی کے دفاتر پر بھی، کیونکہ جب آپ ایک کھیل کھولتے ہیں نا پھر وہاں رکتا نہیں ہے۔ اب جب بھی آپ کوئی منفی ایک تبدیلی سماج میں یا سوسائٹی کے کسی حصے میں لانا چاہتے ہیں تو آپ اسے شروع تو کر سکتے ہیں، آپ اسے روک نہیں سکتے کہ یہاں رک جائے گی۔ تو یہ سارے اکٹھے ہو گئے بھائی دہشت گردی کے خلاف، اور اب یہ سارے سیکولر فورسز بن گئے ہیں۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی، یہ کل تک سیکولر فورسز کہہ رہی تھی جی یہ بتا لے رہے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ بتا لے رہے ہیں۔ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ یہ اب کیا ہے۔ یہ میرے خیال میں چونکہ جب آپ کے پاس کوئی الیکٹرل ایشوز نہ ہو، جب آپ کراچی کے لوگوں کو پتا ہو کہ 70% لوگ جو ہیں گندا پانی پی رہے ہیں، وہاں پہ ویکسینیشن نہیں ہو رہی، تو پھر آپ کیا بیچیں گے؟ آپ کو بیچنے کے لیے کوئی ایشو تو چاہیے نا۔ الیکشن میں جو آپ جا رہے ہیں تو پھر الیکشن میں جی اب طالبان، بے نظیر صاحبہ کی شہادت ہوتی ہے تو پکڑ کے بیت اللہ محسود کی طرف لے جاتے ہیں۔ اب یہاں آج آپ تینوں تو گورنمنٹ میں تھے، آپ نے اس دہشت گردی کو اپروٹ کیوں نہیں کیا؟ آج اگر آپ بھی اتنے بے بس بیٹھے ہیں تو خدا را ان لوگوں کو آنے دیں جو اس سے ہماری جان چھڑوا سکیں، اور آپ منظر سے ہٹ جائیں، یا پھر ہمیں یہ کہنے دیں کہ آپ سنسیئر نہیں تھے اس کو روٹ آؤٹ کرنے میں۔ سمی صاحب، لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ آج ان کو اپنی پڑی ہے تو تینوں اکٹھے نظر آ رہے ہیں، کل جب عام لوگ مر رہے تھے دہشت گردی میں ایک دوسرے پر الزامات لگا رہے تھے یہ لوگ۔ بالکل یہ صحیح ہے، یہ الزامات لگاتے رہے، لیکن ابھی ایک خاص ایک سچویشن ہے کہ ان تینوں جماعتوں کو جلسہ کرنے کی اجازت نہیں مل رہی طالبان کی جانب سے۔ کے پی کے میں تو خاص طور پر، بلوچستان میں بھی نہیں، اور وہاں پر کراچی میں بھی حملے ہو رہے ہیں، کل بھی قافلے پر حملہ ہوا، تو یہ ایک نظر آ رہا ہے کہ یہ کچھ پولیٹیکل پارٹیز ٹارگیٹڈ ہیں۔ تو میرا خیال ہے ان کی ایک حکمت عملی یہ ہے کہ کم از کم وہ اس حوالے سے ایک اسٹرانگ میسیج دیں
کہ ہم لوگ لڑ رہے ہیں اور عوام کو یہ یاد دلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے پرفارمنس ہماری لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے بھی دوسری چیزوں کے حوالے سے بری ہے، اس میں وہ تسلیم کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، مانتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے، تو ووٹ جب آپ دینے جائیں تو یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ جو دہشت گردی والا معاملہ ہے اس میں کون کہاں پر کھڑا ہے، تو ان کا ایک اپنا موقف ہے جو انہوں نے. اچھا میں ایک تصحیح کر دوں یہاں پر، ابھی ہم پہلے بریک پر جانے سے پہلے ارتھ کویک کے حوالے سے، زلزلوں کے حوالے سے بات کر رہے تھے، تو میں نے لاہور کے زلزلے کا سن بتایا 1927، وہ تھا 1827 کہ اس میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ریکارڈ میں وہ بہت ایک بڑا زلزلہ تھا، تو وہ جو سال تھا وہ 1827 تھا، مہینہ سپٹمبر کا ہی تھا. صحیح. آگے بڑھتے ہیں. لفظ جو انہوں نے کہا نا اجازت، کتنی افسوس کی بات ہے. اب ہم طالبان سے اجازت لینی پڑے گی ہمیں یہاں پہ جلسے کرنے کے لیے. 5 سال یہ کیا کرتے رہے ہیں یہاں پہ؟ کیوں نہیں روٹ آؤٹ کیا اس جرم کو انہوں نے یہاں پہ؟ اور یہ جو ہے سپریم کورٹ سو موٹو لے کے وہاں پہ جا کے جو ہم نے کہانیاں سنی، کہتی رہی کہ کراچی میں طالبان ایم کیو ایم نے ہمیشہ ان آبادیوں کو who will rid the population of these people، کون یہ کر لیں گے یہ جو خدا ڈرتے پھرتے ہیں. لیکن یہ بات شازیہ آپ کی صحیح ہے کہ ایم کیو ایم اور کئی دوسری جماعتیں وہ اشارے نہیں بلکہ کھل کے وہ کہہ رہے تھے کہ کراچی میں طالبانائزیشن ہوگی، اور میڈیا کی مجھے یاد ہے رپورٹس خاص طور پر یہ چھپی ہیں کہ وہاں پر طالبان نے اپنی عدالتیں لگا لی ہیں، وہ اپنی سزائیں دے رہے ہیں، اور پھر ساری جو طالبان کی لیڈرشپ ہے وہ کراچی میں وہاں پر شفٹ ہوگی. اچھا یہ تو ہم کراچی کا رونا رو رہے ہیں نا، میں آپ کو بتاؤں رات میں ایک صاحب سے بات کر رہا تھا جن کو کچھ معاملات کی خبر ہے، انہوں نے کہا آپ کراچی کو رو رہے ہیں، ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ پنجاب میں ضلع شیخوپورہ میں ایسی آبادیاں بستیاں موجود ہیں جہاں پولیس آپ نہیں اندر جا سکتی، رینجرز بھی نہیں جا سکے گی، وہاں پر وہ بالکل سینٹر بن چکے ہیں ریڈیکل جو ملیٹنٹ مذہبی تنظیمیں ہیں. اور وہ جو کہانی انہوں نے بیان کی وہ تو پسینے آ گئے. انہوں نے کہا یہ آپ ان علاقوں کو کے پی کے کو کراچی کو دوسروں کو رو رہے ہیں، آپ دیکھیے گا اگلے چند ہفتوں میں چند مہینوں میں یہاں لاہور میں پنجاب میں کیا ہونے والا ہے. تو بڑی ایک خوفناک سی سچویشن ہے. 80s میں جب یہ سب کچھ کر رہے تھے تو بہت لوگ تھے یہی کہانیاں سنا رہے تھے یہی ہوگا، اور یہ ہو گیا ہے. اب یہ کہانیاں تب کی سنا رہے ہیں ہم جب یہاں پہ بینر لگے ہوتے تھے تیرے بیٹے تیرے جانباز چلے آتے ہیں، افغان جہاد ہو رہا ہے، وار ہو رہا ہے. تو یہی تھا. ان آبادیوں کو ہم نے ڈیسٹیبلائز کر دیا. اپنے فاٹا کے ساتھ جو ہمارا ارینجمنٹ تھا بجائے اس کے کہ اس کو ہم انٹیگریٹ کرتے میسیو انویسٹمنٹ کے ساتھ، سکول کالج روشن خیالی اور ایک اچھی دنیا بناتے، وہاں بم مارنے شروع کر دیے، افغانستان میں گھس گئے. آئی ڈونٹ تھنک کہ اب اس کا کیا نتیجہ نکلنا تھا کہ ہمارے گھر میں ایک جو ہے خوشحالی کا دورہ ہو جانا تھا. یہ تو آئی تھنک. اچھا میں آگے بڑھتے ہیں صاحب آپ کی خبروں میں. ایک تو کل کی جو میں ایک فالو اپ کے طور پہ اور پھر اس کو جوڑوں گا اپنے ہاں عالمی طور پہ جو احتجاج ہوا پرتگال میں ہوا، بہت بڑا، میڈرڈ میں بہت بڑا ہوا. اس کے بعد سوئٹزرلینڈ ایک عام طور پہ ایسا نا آپ پولیٹیکل قسم کا ملک سمجھا جاتا ہے جہاں پہ زیادہ تر کالے دھن کی معیشت راج کرتی ہے، سارے پیسے، تو وہاں پہ ایک اکنامک سٹیبلٹی ہے، مگر وہاں بھی ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس باہر نکلے. پھر ترکی میں لوگ جو ہیں وہاں پہ جو ہے باقاعدہ، اور بنگلہ دیش میں جو پچھلے دنوں بلڈنگ گری ہے جس میں 5000 لوگوں کو انہوں نے ٹھونس رکھا تھا، اور ابھی تک آنے والی خبریں یہ ہیں کہ 500 لوگ جو ہیں دے آر فیئر ڈیڈ، جو نیچے دب گئے. تو اب دوسرا بڑا ملک ہے گارمنٹس ایکسپورٹ کرنے والا چائنا کے بعد بنگلہ دیش، جو بلینز آف ڈالرز کو کما کے دیتا ہے. تو یہ جو بلینز آف ڈالرز ہمیں کما کے دیتے ہیں ان کو ہم اس طرح، ایک زلزلہ تو فطرت ہمیں دے دیتی ہے. تو یہ زلزلے کس نے بنائے ہیں؟ یہ جو زلزلہ 500 لوگوں کو کھا گیا ایک لمحے میں، یہ زلزلہ کس نے تخلیق کیے؟ یہ تو مین میڈ ہے نا، یہ تو گاڈ میڈ نہیں ہے. اٹس ناٹ ایکٹ آف گاڈ. تو زیادہ لوگ جو اس زمین پہ تلف اور مر رہے ہیں وہ فطرت کی آفات کی وجہ سے نہیں مر رہے، ان انسانی آفات کی وجہ سے مر رہے ہیں جو انسانوں نے اپنے نظام کی بنیاد پہ کر رکھی ہے. اور اس کے ساتھ میں پاکستان میں آتا ہوں، مزدوروں ہر دفعہ جب پہلی میں آتی ہے تو ہم مزدوروں کے لیے یہ کر دیں گے. میں ایک آج رپورٹ دیکھ رہا تھا ایک ملک کے سب سے بڑے ایک اخبار میں، انگریزی اخبار میں، کہ جو NHA ہے، اب میں ذاتی طور پہ اور سارے جرنلسٹ جانتے ہیں کہ NHA کتنی ایک جو ہے وہ وہاں صرف جانے کے لیے اس میں کوئی پوسٹنگ لینے کے لیے کیا کیا جتن کرنے پڑتے ہیں میں زیادہ بیان نہیں کرنا چاہتا اس وقت، مگر لوگ جانتے ہیں. مگر وہاں پہ جو مزدور ہیں جو کہ آپ کا مطلب ہے نیشنل ہائی وے اتھارٹی، جو پرائم منسٹر صاحب سے لوگ سفارشیں کروایا کرتے تھے وہاں پہ پوسٹنگ لینے کے لیے، اور کہتے تھے 2 سال ہو جائے تو بس پھر ہماری جان چھوٹ جائے، اس طرح کا. تو وہاں مزدور اچھا اب دیکھیں کہ جو اس گارے سے، اس مٹی سے، اس تارکول سے وہ سڑک بنا، جو اصل کھیل کرتے ہیں لوگ، وہ 4000 سے 7000 روپے پہ
عارضی ملازم ہے وہاں پہ. تو ہم جب تک محنت کی عزت نہیں کریں گے تو کیا خیال ہے ہم زلزلوں سے بچ جائیں گے؟ نہ ہم فطری زلزلوں سے بچیں گے نہ ان زلزلوں سے بچیں گے جب ہم اپنے لوگوں کے ساتھ جو سماج کو بناتے ہیں، تخلیق کرتے ہیں ہاتھوں سے. یہ دنیا کیا ہے، یہاں پہ کوئی ایسی چیز ہے جو انسانی محنت کے بغیر سمیع صاحب بن گئی ہو؟ تو انہیں کو ہم تذلیل کریں گے تو پھر ہم کیسے؟ بالکل، یہ قاضی صاحب کی صحیح باتیں ہیں اس میں کہ بہت ساری جو اموات ہیں، جیسے میں نے اپنے پہلے سیگمنٹ میں بھی ذکر کیا کہ ایک ہی میگنیچیوڈ کا زلزلہ آتا ہے تو امریکہ میں مرتے ہیں صرف 63 آدمی، ہیٹی میں اتنا ہی بڑا زلزلہ آتا ہے تو مرتے ہیں 2 لاکھ آدمی. اب وہ جو 2 لاکھ آدمی مرے ہیں شاید قدرت ان کو نہیں مارنا چاہتی تھی، انسانوں نے جو بندوبست کیے ہوئے تھے ان کی وجہ سے. اسی طرح کشمیر میں جب ہمارے ہاں زلزلہ آیا تو 50,000 سے 80,000 آدمی جو ہے 50,000 بندے مارے گئے. تو اگر وہ جو انسانوں نے کرپشن نہ کی ہوتی، کچھ پراپر پلاننگ کی ہوتی تو خدا تعالیٰ کی شاید مرضی نہیں تھی ان کو مارنے کی، انسانوں نے خود ان کو مارا. اب میں آتا ہوں اپنی سٹوری کی جانب. جو سربجیت سنگھ کی آج خبریں یہ ہیں کہ رات ان کی زندگی ختم ہوگی کیونکہ بڑے شدید زخمی تھے. ویسے تو ہم پروگرام میں بھی کہہ چکے ہیں، میری کچھ ڈاکٹر سے وہاں پر بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ ان کو چوٹیں اتنی شدید ہیں سر پر کہ ان کا برین ڈیڈ ہے، صرف وینٹیلیٹرز پہ تھے تو ایک مصنوعی سانس کی وجہ سے ان کے جسم میں خون دوڑ رہا تھا لیکن ایکچولی وہ جو تھے وہ ڈیڈ تھے. اب ایشو جو 2-3 آئے ہیں، ایک تو یہ ظاہر ہے ٹیم بن گئی ہے، انویسٹیگیشن ہوگی کہ کن حالات میں ان کی موت ہوئی، کیوں ہوئی، ان کو ذمہ داروں کو پکڑا جائے گا. لیکن اب ان کی باڈی کا کیا کیا جائے گا؟ میرے خیال میں ہمارے ساتھ عمر یعقوب لائن پر موجود ہیں. عمر، آپ بتائیے کیا لیٹسٹ ہے؟ پوسٹ مارٹم ہو گیا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ سمیع صاحب، ابھی تو پوسٹ مارٹم کہیں نہیں ڈیسائیڈ ہو پا رہا کہ وہ ہونا بھی ہے کہ نہیں ہونا، چونکہ یہاں کا لیگل پروسیجر ہے کہ جو پوسٹ مارٹم ہے وہ کروانے کے لیے فیملی کی پرمیشن لینی پڑتی ہے. یہ پاکستان کے جو میڈیکل لیگل پروسیجر ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جو فیملی اگر پرمیشن دے گی تو پوسٹ مارٹم ہوگا. جبکہ یہ سربجیت سنگھ جو ہے یہ بھارتی قیدی تھا، جاسوس تھا اور یہ پاکستان کی یہ اسٹیٹ کی پراپرٹی بن چکا تھا، اس لیے اس کا پوسٹ مارٹم گورنمنٹ اپنی مرضی کے تحت کروا سکتی ہے. ابھی تک یہ ڈیسائیڈ نہیں ہو پایا. 10 بجے کے قریب جو ملاقات ہونی ہے نگران وزیر اعلیٰ کی اور بھارتی ہائی کمیشن کی، اس کے اندر ڈیسائیڈ ہونا ہے کہ کیا آگے پیش رفت ہونی ہے. اب تو رات کی صورتحال اگر میں بتاؤں تو 12:45 پر ڈکلیئر کیا گیا تھا کہ سربجیت سنگھ دم توڑ چکے ہیں. ابھی تک اس کے بعد صورتحال یہ تھی کہ 1.25 گھنٹے کے بعد انہیں مردہ خانہ شفٹ کر دیا گیا اور کسی کو نہیں بتایا گیا، نہ ہی کوئی گورنمنٹ آفیشل یہاں پر آیا، کسی نے میڈیا سے بات کی، نہ ہی کسی ڈاکٹر نے آ کر بتایا کہ کیا وجوہات بنی کہ ان کی موت واقع ہوئی. تو عمر، سربجیت کے اہل خانہ پوسٹ مارٹم کروانا چاہتے ہیں؟ جی، ابھی تک تو ان سے رابطہ کرنے کے لیے رات کو جب میڈیا کے تھرو ہی ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی تھی تو انہوں نے تو اس وقت اس سارے معاملے کو کنڈیمڈ کیا تھا. انہوں نے اس معاملے کی مذمت کی تھی کہ پاکستان جو پنجاب حکومت ہے وہ ذمہ دار ہے اس سارے حادثے کی، اس سارے واقعے کی. انہوں نے تو الزام تراشی کی تھی. رات کو جو ان کی بہن ہے ان سے جب ہم نے بیپر ٹیلی فونک رابطہ کیا تھا تو اس کے اندر انہوں نے کلیم کیا تھا کہ یہ پنجاب حکومت کی غلطی کی وجہ سے سارا حادثہ پیش آیا ہے. ابھی تک انہوں نے یہ بات نہیں کی، جبکہ وزیر خارجہ جو ہیں انڈیا کے، ان کی طرف سے بیان آیا ہے کہ وہ لاش کو انڈیا منگوانا چاہ رہے ہیں اور اس میں وہ انہوں نے پوزیٹیوٹی دکھائی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ سربجیت کو انڈیا بھجوا دیا جائے تاکہ اس کی تدفین وہاں پر ہو سکے. لیکن آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا. عمر، یہ بتائیے کہ آپ نے بتایا کہ وہ اسٹیٹ کی پراپرٹی بن چکے تھے، ان پر جاسوسی کے الزامات تھے، تو اس بات کا کتنا امکان ہے کہ یہ جو باڈی ہے سربجیت کی یہ انڈیا واپس بھیج دی جائے گی؟ سمیع صاحب، آج تک پاکستان کی تاریخ میں تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی دہشت گرد کی، کسی جاسوس کی ڈیڈ باڈی دوسرے ملک کے حوالے کی گئی ہو، اور ایسا بھی کبھی نہیں ہوا کہ کسی دوسرے ملک نے اس کو آن کیا ہو. اب تو انڈیا نے آن کر لیا ہے کہ یہ ان کا بندہ تھا، ان کا ہی بندہ تھا جو یہاں پر جاسوسی کر رہا تھا، کیونکہ وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ اس کی ڈیڈ باڈی انڈیا بھجوا دی جائے. اس کا مطلب ہے کہ وہ ڈائریکٹلی آن کر رہے ہیں کہ سربجیت یہاں پر جاسوسی کے لیے آیا تھا. اس لیے آج تک پاکستان کی تاریخ میں تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی جاسوس کی یا کسی دہشت گرد کی ڈیڈ باڈی دوسرے ملک کے حوالے کی جائے. ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے. اور اب صورتحال عجیب ہے کیونکہ نگران سیٹ اپ ہے. نگران سیٹ اپ کس طرح کا ڈیسیژن لیتی ہے، کس طرح کا فیصلہ کرتی ہے، وہ 10 بجے کے قریب جو میٹنگ ہوگی نگران وزیر اعلیٰ کی اور بھارتی ہائی کمیشن کی، اس کے اندر ہی پیش رفت ہوگی کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. اب صورتحال یہ ہے کہ ڈیڈ ہاؤس کے پاس عمر، آپ نے ابھی یہ کہا کہ انہوں نے اس بات کو اون کر لیا کہ وہ جاسوس تھا. یہ تو اون کیا ہوگا کہ وہ انڈین شہری ہے، لیکن یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اون کر لیا کہ وہ جاسوسی کے لیے آیا تھا، اس کے کوئی شواہد ہیں آپ کے پاس؟ کہیں کوئی سٹیٹمنٹ ہے اس بات کی؟ سمیع صاحب، کیونکہ جب اس پر حملہ ہوا تھا تو بھارت کی طرف سے صرف یہ ان کی فیملی کی طرف سے بتایا جا رہا تھا کہ ان کی فیملی کہہ رہی تھی کہ ہمارا جو سربجیت ہے یہاں پر رہ رہا تھا، یہاں پر اس نے مسلمانوں نے کبھی کلیم کیا نہیں. انہوں نے یہ نہیں مانا تھا کہ وہ یہاں پر جاسوسی کے لیے آیا. لیکن رات جو
موت کے بعد، اس کی ہلاکت کے بعد جو اسٹیٹمنٹس آئی ہیں اس سے یہی ثابت ہوا ہے کہ وہ اس کو آن کر رہے تھے کہ یہ بھارتی جو جاسوس تھا یہاں پر جاسوسی کے لیے آیا تھا سربجیت، کیونکہ اس پر جو الزامات تھے اس کا اس نے اعتراف بھی کیا تھا اور اس کو سزا بھی اسی بات پہ دی گئی تھی. اب صورتحال یہ ہے کہ انڈین گورنمنٹ میرا خیال ہے قائی صاحب یہ اس میں کنفیوژن ہے. انڈیا کی حکومت یہ تو کہہ رہی ہے کہ وہ شہری ہے تو اس کی وہ کیونکہ ظاہر ہے کونسلیٹ بھی انوالو ہے، اس کی فیملی وہاں سے آئی ہے، لیکن اس سے یہ اخذ کر لینا کہ انہوں نے اس بات کو مان لیا ہے کہ جاسوسی ہے، آئی تھنک دیٹ از ریڈنگ ٹو مچ انٹو دیٹ. میرا نہیں خیال کہ کوئی بڑا انفارچونیٹ واقعہ ہوا ہے، اس کی تحقیق ہونی چاہیے، کیوں مارا گیا اس کو، اس کی جان کیوں اس طرح سے لی. اگر سزا و جزا کا ایک طریقہ ہے اور اٹ از ویری انفارچونیٹ، اور جو ابھی 302 کے مقدمہ ہوا ہے اس کی ایک مکمل تفتیش ہونی چاہیے تھی. ایک انسانی جان گئی ہے، اس نے جو جرم کیا ہے اس کو کوئی ساتھ والا سزا نہیں دے سکتا. مگر میں ایک اور چیز دیکھ رہا ہوں، ابھی میں انڈین چینل دیکھ رہا تھا، ایک اودھم مچا ہوا ہے، ایک ہم ہے صرف او بھائی 5000 بچہ ڈیلی انڈیا میں مر جاتا ہے بھوک اور گندے پانی سے اور اس سے اور نہ. تو یہ جس طریقے سے ہم اس کو بلو اپ کرتے ہیں اٹس ویری ان نیچرل. یہ اس طرح سے لگتا ہے کہ ہمارے پاس میں کنڈیم کرتا ہوں یہ غلط واقعہ. کون شریف آدمی اس کو کنڈیم نہیں کرے گا؟ اگر ہماری جیلوں میں وہاں لوگ ہیں، ہمارے لوگ ہیں تو ان کے وہ تحفظ کریں. ادھر ان کے اگر کوئی ہیں یا یہ فشنگ کرنے والے پکڑے جاتے ہیں، ہم ان کو واپس کرتے ہیں. مگر ایسے لگتا ہے جیسے کوئی ہیروشیما پہ بم گر گیا ہے، ایک قتل ہوا ہے، غلط ہوا ہے اور اس کو جو ہے اس کی سزا و جزا ملنی چاہیے. مگر میں ابھی یہاں پروگرام سے آنے سے پہلے وہ پتہ نہیں کیا ہو گیا اور پتہ نہیں کیا قیامت گر گئی، یہ ہوا. یعنی اس کو اس کے پروپورشن میں رکھیں، اتنا ہی اسے بیچیں جتنا ہے. اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہپوکریسی ہے کہ لاکھوں لوگ آپ روز مار رہے ہیں، کبھی یہ جو بھوک سے بیماری سے اس کی ایک لائن ٹکر نہیں نیچے چلتا اور یہ اس طرح بنا دیتے ہیں. اچھا اس سے بھی زیادہ بڑھ کے یہ تو خیر بھوک کی بات کر رہے ہیں، کشمیر ساتھ ہی جس پر 6 لاکھ سے زائد انڈین فوج وہاں پر موجود ہے. پتہ نہیں روزانہ کتنے بے گناہوں کو وہاں پہ قتل کیا جاتا ہے، لیکن کبھی انڈین میڈیا نے کبھی اس کو اس طرح سے نہیں اٹھایا. وہاں پر ان کا وہ ایشو آ جاتا ہے ایک نیشنل سیکیورٹی کا اور ایک وہی جو ہپوکریسی جس کو ہم ذکر کر رہے ہیں تو وہ ایک آ جاتی ہے. اچھا اب میں شازیہ ایک سٹوری کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. عطیہ ایک لڑکی ہے کراچی میں جی، تو وہ اپنے اسکول میں تھی، بڑی 9 سالہ بچی ہے وہ. اور سٹوری میں یہ ہے کہ اس دن تقریب اسناد تھی، گزشتہ ماہ یہ واقعہ ہوا کراچی میں. تو وہ گئی وہاں پر، بہت اچھی اسٹوڈنٹ تھی، غریب گھرانے سے اس کا تعلق تھا. اس کو ٹرافی ملی، لیکن جس وقت وہ ٹرافی لے کے گھر سے نکل رہی تھی تو اس نے بتایا اپنے انٹرویو میں کہ میں سوچ رہی تھی میں اپنے باپ کو جا کے بتاؤں گی، اپنی فیملی کو جا کے بتاؤں گی، اپنی ٹرافی دکھاؤں گی. تو اس خوشی میں سرشار جب وہ نکلی تو کچھ حملہ آور جو شاید KPK میں بھی سکولوں کو اڑا رہے ہیں، جو یہ نہیں پسند کرتے کہ لڑکیاں پڑھ سکے، کالج پہ حملہ آور ہوئے، انہوں نے گولیاں ماری. اس لڑکی کو بھی گولی لگی. ایک گولی جو ہے اس کی ریڑھ کی ہڈی کا حصہ متاثر کر گئی، جس کی وجہ سے یہ اب چلنے پھرنے سے معذور ہے، لیکن اسکول جانے کے لیے بے چین ہے. میں پڑھ رہا تھا تو اس کا والد ارشد علی، اس نے کہا کہ میری بیٹی کا نام تو ملالہ نہیں ہے لیکن وہ ہے تو ملالے جیسی، اس کا کیا قصور ہے؟ اس کو بھی جو ہوا برا ہوا، اس کے ساتھ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن پوری قوم نے اس کو اٹھا لیا، لندن چلی گئی، اس کا علاج معالجہ کرایا. میں ایک غریب ورکر ہوں، غریب مزدور ہوں، میں اپنی بچی کے وہ ہاسپٹل میں ساتھ ہے، لیکن جب تک اس کو کوئی پراپر بہترین ٹریٹمنٹ نہ ملے وہ لڑکی چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہو سکتی. اور وہ گھرانہ اتنا غریب ہے، ایک تو وہ خوفزدہ ہو گئے. اب اس کے جو بہن بھائی ہیں، ارشد علی نے ان کو اسکول جانے سے منع کر دیا ہے، اب وہ اسکول نہیں جا رہے. تو میں یہ دیکھ رہا تھا، جیسے قاضی صاحب ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم کتنے سلیکٹیو ہو جاتے ہیں، ایک سٹوری کو اٹھا کے ہم اس کو آؤٹ آف پروپورشن لے جاتے ہیں اور یہ سب ہماری بیٹیاں ملالہ جیسی ہیں. اگر کراچی میں یہ بیچاری عطیہ جو ہے یہ اگر ہاسپٹل میں بے یار و مددگار لاچار پڑی ہے تو پھر دل پہ ایک گھونسا تو لگتا ہے کہ یہ جو ایک ڈسکریمنیشن ہے، یہ جو ایک سلیکٹیونیس ہے، یہ ہمیں کہاں لے کے جا رہی ہے. ٹھیک فرمایا، بالکل ٹھیک کہا. مگر میں اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں، جو سکرین پہ بچی آ جاتی ہے کسی ایسے ظلم کا نشانہ بن کے، وہ اکیلی نہیں ہوتی. اور پھر جو ہم جو ہے اس کو ہم اس چیریٹی کے کلچر سے نکالیں. اس بچی کا رائٹ ہے، جس طرح ہر بچی آئین پاکستان کے تحت یہ تمام چیزیں اس کا رائٹ ہیں. کیا یہ رائٹ صرف تبھی ملتا ہے جب آپ ملالہ کی طرح آپ کو ورلڈ میڈیا اور پاکستان کے میڈیا اٹھا لے؟ کتنی بچیاں ہیں جو ان دہشت گردوں کے ہاتھوں جو ہیں وہ روزانہ برباد ہو رہی ہیں. ایک بچی کو ہم اٹھاتے ہیں اور پھر اس کو نوبیل پرائز دے دیتے ہیں، پھر ہم ہر قربانی کا وہ تمسخر اڑاتے ہیں.
کہ وہ تاکہ اس تمسخر کے نیچے, اس سارے کھیل کے نیچے جو ہماری کروڑوں بچیاں جو ہیں وہ ذلت اور بربادی کا شکار ہیں, ان کا کوئی نام نہ لے, اس نظام کا کوئی نام نہ لے جس کی وجہ سے ہماری بچیاں سفر کر رہی ہیں. اب جناب وہ نیوز ویک پہ آ گیا, اب نوبیل پرائز دے دیا. بھائی نوبیل پرائز کی کیا اوقات ہے جو آپ نے اوباما کو دے دیا, جنہوں نے یہاں پہ قتل, خود ان کے اپنا میڈیا کہہ رہا ہے کہ جتنے ظلم انہوں نے کروائے ادھر گوانتانامو بے میں, وہ تو بش نے بھی نہیں کروائے. تو اس کی بات یہ ہے کہ ہم قربانیوں کا مذاق بڑھاتے ہیں, ہم انہیں بیچنا شروع کر دیتے ہیں رکھ کے. تو یہ نہ کریں, ہر بچی جو اس طرح سے اس عذاب کا شکار ہے اس کا رائٹ ہے اور اس کا رائٹ ملنا چاہیے. اب میں اس کی تصویر دیکھ رہا تھا تو بالکل وہ کیمرے کی طرف اس کی آنکھیں تھیں اور اس کی آنکھوں میں ایک زندگی ہے. اور اس کا انٹرویو جو ہے اس پہ وہ کہتی ہے کہ وہ اس کو اپنی بیماری کی پرواہ نہیں, وہ کہتی ہے میں اسکول جانا چاہتی ہوں, میں پڑھنا چاہتی ہوں, ابھی معذور ہے. تو یہ جو پاکستان کا بچہ ہے, جو پاکستان کے نوجوان ہیں, ان کے دل میں یہ امنگ ہے, ان کی آنکھوں میں یہ عزم ہے. لیکن ہماری جو ریاست ہے وہ ناکام ہو گئی ہے, نہ ان کو پروٹیکٹ کر سکتی ہے, نہ ان کو کوئی وسائل دے سکتی ہے, اور جو وہ کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے نہ ان کی مدد کر سکتی ہے. اور جو افسوسناک بات یہ ہے کہ ہماری جو الیٹ ہے, چاہے وہ پولیٹیکل ہے, چاہے وہ جوڈیشری ہے, چاہے وہ ملٹری ہے, چاہے وہ بیوروکریسی ہے, اس کا ایک ڈسکنیکٹ ہے پاکستان کے ان کروڑوں عوام سے. ان کو ان کے مسائل کا اندازہ نہیں ہے. اور ہمارا میڈیا جو ہے اس نے بڑا اچھا کام کیا, بہت چیزوں کو ہائی لائٹ کیا ہے, اس کی کہانی بھی میڈیا نے دی ہے, لیکن ابھی بہت کچھ ہمیں کرنا ہے, ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے. اچھا ایک, ہاں وہ جو ایک اور آج 2 مئی ہے جی, ایبٹ آباد کو 2 سال ہو گئے. اسامہ بن لادن قائد صاحب تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ وہ مغرب نے مسلط کر رکھا ہے ہم پر, چاہے زندہ ہے یا مردہ ہے, اپنے مخصوص مفادات کے لیے. لیکن تدفین نہیں کر رہے, پتہ نہیں کیوں. اچھا اس میں ہمارا بھی حصہ ہے, ہمارا بھی حصہ ہے تدفین نہ کرنے میں. وہ یہ ہے کہ ایک سوال اٹھا تھا کہ کون اس کو یہاں پہ لے کے آیا, اور کس طرح یہ ایبٹ آباد میں پاکستان کی جو سب سے بڑی ملٹری اکیڈمی ہے اس سے صرف چند کلومیٹر کے فاصلے پر یہ رہا 5 سال تک, اور کسی کو پتہ نہیں چلا. یہ جاننے کے لیے نہیں, یہ جاننے کے لیے نہیں لے کے آئے یہاں پہ, نہیں, اب یہ ایبٹ آباد میں سمی صاحب یہ سوچ بھی تو. اچھا عمران سے پوچھتے ہیں, ہمارے ساتھ لائن پہ عمران, یہ ایبٹ آباد کمیشن کی رپورٹ کچھ آئے گی, پتہ چلے گا کہ کون رسپانسبل تھا اسامہ بن لادن کو یہاں رکھنے کا, کوئی ہے امکان؟ دیکھیں ابھی تک تو کوئی ایسا امکان نہیں ہے کہ اس رپورٹ کو پبلک کیا جائے. پچھلی حکومت میں جب وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف رپورٹ دی گئی تھی تو اس میں جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال نے, جو کمیشن کے سربراہ تھے, انہوں نے یہ مشورہ بھی دیا تھا کہ رپورٹ کے کچھ حصوں کو پبلک نہ کیا جائے اور کچھ حصوں کو پبلک کر دیا جائے. جو ذرائع سے فائنڈنگ ہے اس میں یہ ضرور اس میں تسلیم کیا گیا ہے, سابق DGI جنرل پاشا نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ اسامہ کی وہاں موجودگی بنیادی طور پہ انٹیلیجنس فیلئر ہے, اور اس حوالے سے انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے. لیکن کیا انویسٹیگیشن ہوئی ہے اور کون لوگ اس کے رسپانسبل تھے, اس بارے میں بھی کوئی معلوم ابھی تک نہیں ہو سکا, اور نہ ہی اس حوالے سے بتایا گیا. بہت شکریہ, بہت شکریہ عمران. اچھا میں سمجھ نہیں آتی کہ اسامہ بن لادن جب آپ اس کو بچیوں کے سکولوں پر حملے کروائے تو وہ ٹھیک ہے, ہمارے گھر سے پکڑا گیا, ایک جگہ ریٹائرڈ زندگی بسر کر رہا تھا, پتہ نہیں کون اسے لے گیا. ہم نے آپ سے پوچھا تورا بورا سے کس نے بگایا تو اس کو, اس سے ہم نے کبھی امریکن سے یہ پوچھا کہ حضور اس کو آپ نے 35,000 لوگ یہاں کیوں لے آئے تھے, تو اب اگر پکڑا گیا بھائی چھوڑ دیں. لیکن سمی صاحب ایک سوچ یہ بھی ہے کہ پتہ نہیں وہ یہاں پر تھا بھی کہ نہیں, آپریشن میں مارا گیا بھی یا نہیں. یہ دیکھیں یہ کوئی سوچ اصل میں جو امریکی بات کہتے ہیں یہ جرم ہے, وہ جرم ہے, جسے کہیں یہ جرم نہیں ہے. جب وہ اسامہ بن لادن کے ساتھ کھیل رہے تھے تو جرم نہیں تھا, اگر ادھر سے نکلا ہے تو جرم ہے. بات یہ ہے کہ یہ کوئی یہ بات نہیں ہے کہ وہ یہاں پر موجود نہیں تھا, وہ یہاں پر موجود تھا. اب ہم اپنا گند چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں, یہی وہ بات ہے. کیوں اسے چھپائیں بھائی, اگر انٹیلیجنس فیلئر ہے تو کوئی بات نہیں, اب بتائیں فیلئر ہے. یہ جو ہم ہر بات امریکہ کے کندھے پہ ڈالتے نہیں چھپاتا, کہیں آپ واشنگٹن ڈی سی کو کہیں کہ وہ اپنے عوام کو بتائے اسامہ بن لادن انہوں نے ریکروٹ کیا تھا. اچھا بھائی, آپ کون سی ریاست نہیں, آپ چھپا لیں اس گند کو. میں تو نہیں چھپا رہا, آپ کے آدمی تھا, آپ نے مروا دیا. ہم عرض یہ کرتے ہیں حضور کہ آپ کہیں نا ان کو کہیں اسامہ بن لادن کی بیریل اس لیے کی گئی, اس کو عدالت میں اس لیے لے کے نہیں گئے کہ امریکن سٹیٹ نہیں افورڈ کر سکتی تھی کہ وہ اس کے انکشافات. سچ چھپائیں گے تو بدبو بڑھے گی. کے لیے تو اس کو آپ نے, اچھا پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. اسامہ بن لادن کو کل پھر ڈسکس کر لیں گے. بہت شکریہ آپ کا. پروگرام کے لیے آپ ہمیں فیڈ بیک دیجیے. خبر دنیا TV.tv پر اجازت دیجیے. اللہ حافظ.